अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। इलेक्शन 2020 का एक और प्रोग्राम जो कि हमारे साथ आज होंगे शहाब करनी, जिनका ताल्लुक चैनल 95 से है और अमेरिकन सियासत पर जो है गहरी नज़र है। जी शहाब करनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जी जी, आपका भी शुक्रिया आसिम सिद्दीकी साहब। कैसे हैं आप? शाह साहब, आपने देखा अमेरिका की तारीख का पहला इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से जो एक जर्नलिस्ट और जो मॉनिटर करने वाले लोग हैं वो आते थे और दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन होता था। कोविड-19 की वजह से जो है वो वो गहमा-गहमी नज़र नहीं आ रही जो कि 4 साल पहले नज़र आई थी। इस वक़्त में आप 4 साल पहले बहुत बिज़ी होते थे। रोज़ाना शाम में कहीं न कहीं दोपहर में वो कहते थे ब्रंच, लंच, डिनर, ये सारी चीज़ें होती थी और तो इस दफ़ा आप क्या देखते हैं? आपकी अब तक क्या ऑब्ज़र्वेशन है कि इलेक्शन में क्योंकि उस तरीके से गहमा-गहमी नहीं है, सोशल मीडिया और जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसकी बातों पर वोट डलेंगे। अब ट्रंप और बाइडेन जो है वो अपनी-अपनी कुछ स्टेट्स पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो स्विंग स्टेट हैं उनमें वो फैसला करेंगी। लेकिन हमने देखा कि फ्लोरिडा जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त कोविड-19 का सबसे मतलब नंबर 1 पे आ चुका है अमेरिका की 50 स्टेट्स में और फ्लोरिडा भी जो है वो ट्रंप का एक अहम स्टेट है। तो क्या कहेंगे आप? सिद्दीकी साहब, जैसे कोविड-19 में पिछले 7-8 महीने में पूरी दुनिया बदल गई है ग्लोबली और लाइफस्टाइल भी बदल गया है, उसी तरह जाहिर है कि अमेरिका में भी नंबर जो है आपके सामने है और इसी तरह से यहाँ की नीड्स और जो ज़रूरत हैं वो बदल चुकी हैं। तो उसी हिसाब से लोग एडजस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन भी उसी से कनेक्टेड है क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल है। तो दो चीजें हैं सिद्दीकी साहब, एक तो मेल इन बैलेटिंग जो है ना, मेल में जो बैलेट्स आए उसका जो रिस्पॉन्स जा रहा है उस पर कितना काम किस पार्टी ने किस कैंडिडेट ने किया, एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, आपने फ्लोरिडा का जिक्र किया। फ्लोरिडा से ज्यादा इस वक्त जो लग रहा है बड़ा अजीब सा है, चौंका देने वाला, वो है टेक्सास का और एरिजोना और मोंटेना। तो कहते हैं कि ये तीन स्टेट शायद डिटरमिन करे। अब ओहायो, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा इतना बड़ा फैक्टर नजर नहीं आ रहा जो जमीनी हकायक है उसके मुताबिक। पाकिस्तानी जो हैं हमेशा इलेक्शन में नज़र आते हैं, बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में नज़र आते हैं। इस दफ़ा भी वो यकीनन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अपने होने का जो है वो एहसास दिला रहे हैं कम्युनिटी में भी और अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा वाक़ई पाकिस्तानी इतने एक्टिव नज़र आते हैं? आपकी नज़र में आपका तज़िया क्या होगा? जी, पाकिस्तानी एक्टिव हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो बात नजर नहीं आ रही। आपने दुरुस्त फरमाया जो पिछले साइकिल्स में था, और उसकी वजूहात यही है कि फिजिकल मूवमेंट जो है नंबर वन। दूसरा, जो पाकिस्तानी अमेरिकन का एक तरीका रहा है काम करने का, या कह लीजिए कि एक फोबिया है कि तस्वीर खिंचवाना और शक्लें दिखवाने वाली जो एक्टिविटी होती है, चाहे उसका मतलब भी पता है या नहीं है, उसके मीनिंग्स हो, उसके रिजल्ट्स का भी पता है कि नहीं, लेकिन जब तक तस्वीरी खबरनामा उन पे अप्लाई ना हो ना, मूव नहीं होते, उनके अंदर तहरीक पैदा नहीं होती। ये एक बड़ी कमजोरी है। उसमें हमें हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों ही है। बड़े लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाने का होगा तो उसके लिए $1000 के चेक भी लिख देंगे और 2 घंटे का ट्रेवल भी कर लेंगे। वो चीज वाकई नजर नहीं आ रही, और वो दोनों साइड पे, दोनों पार्टीज और दोनों कैंडिडेट की शक्ल में। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि लोग कह रहे हैं लेकिन मैं उसको इतना सच मेरा अपना तज़िया ये है कि मैं उसको नहीं कहता कि ऐसा होगा। लेकिन वाइस प्रेज़िडेंट जो हैं वो हम कह लें कि इंडियन क्योंकि वो हैं आधी इंडियन आधी अमेरिकन कह लें या वो उनके बारे में कहा जाता है कि एक साउथ एशियन वोट जो है उनको ज़्यादा मिलेंगे। आपका क्या तज़िया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्योंकि दूसरा इसका ऑपोजिट व्यू लीजिए। और ऑपोजिट व्यू ये है सिद्दीकी साहब के दोनों उम्मीदवार, बल्कि बाइडन की तो जो उम्र है वो तकरीबन 77 के हो गए, और एल्जाइमर का भी केस लगता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रम्प के साथ भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हैं, और वो भी 74 के 75 के हैं। तो दोनों, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ अमेरिका में ये दो ही हमें कैंडिडेट मिले दोनों पार्टी से, और दोनों
آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے، یہ کتنا چلیں گے بیچارے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ. تو وائس پریزیڈنٹس کے اوپر بڑا زور ہے. تو ریپبلکن سائڈ سے پینس جو ہیں وہ منجے ہوئے سیاستداں ہیں، بڑے کام اینڈ کول، ان کا جو پوسچر ہے بڑا اچھا آتا ہے سامنے. اور کمالا ہیرس کا جو ہے وہ فیکٹری ہے دونوں پارٹیز کہ آپ ساؤتھ ایشین کی بات کریں، اول تو ووٹ اتنے ہیں نہیں، سچی بات ہے، شور زیادہ ہے، ووٹ اتنے نہیں ہے. لیکن جو مین اسٹریم امریکن ہے وہ اس بات سے بڑا خوفزدہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے بائیڈن کو کچھ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے کیا ایک خاتون، اور وہ بھی ایک رنگ، دوسرے رنگ کی خاتون جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں صدر بن کے اپنے عجیب و غریب خیالات کے ساتھ رول کریں گی. وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے امریکہ کو. چاہے وہ کیونکہ یہ تو پارٹی لائن پہ تو ہے نہیں، یہ تو بھائی جنرل الیکشن میں تو سب ووٹ ڈالیں گے. تو وہ خاص کر جو گورا امریکن ہے نا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات زیادہ. اچھا، ایک چیز اور، میں نے کئی ایسی جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر دیکھی کہ ٹرمپ کو جو ہے لایا تو ریپبلکن لے کے تو آئے ہیں، لیکن ایک کمٹمنٹ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ لمٹ کراس بھی کر جاتی ہے، کہ وہ آ کے اور اس کے بعد جو ہے اپنی نجی مصروفیات یا اپنی صحت کی وہ لے کر اور وہ پریزیڈنٹ شپ سے ہٹ جائیں گے، اور بائیڈن جو ہے وہ، بائیڈن بول رہا ہوں، مائک پینس. جی. مائک پینس جو ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے جس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور امریکن سوشل میڈیا پر ہے، اس کا کچھ ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات؟ نہیں، وہ تو الیکشن کے بعد ہوگا نا. ہاں الیکشن میں تو ہاں، اس کے الیکشن بعد تو ہاں. الیکشن کے بعد یہ کہ اگر ٹرمپ کی بہرحال اپنی فالوئنگ ہے پرائیویٹ، اگر ٹرمپ الیکشن نہیں لڑتے اور کوئی اور آ کے ریپبلکن میں سے لڑتا تو شاید اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوتی جو کہ ابھی ٹرمپ کو ہے. تو لوگوں کے یہ ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ بعد میں یہ ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا امریکہ کی تاریخ میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن کیا ہو سکتا نہیں ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ہوا ہے؟ نکسن کی شکل میں دیکھیے نا، نکسن چلے گئے تھے، وائس پریزیڈنٹ آ گئے، وائس پریزیڈنٹ چلے گئے، ہاؤس آف دا اسپیکر آف دا ہاؤس آ گئے. تو بالکل. وہ یہ سب تو چلتا رہتا ہے اور ایک پروسیس ہے ان پلیس. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہاں یہاں فوج ٹیک اوور نہیں کرتی. ایک مستقل ایک رابطہ رہتا ہے سیاست، اور سیاست ڈیریل نہیں ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک پروسیس ہے، تاریخ ہے، وقت کے مقرر ہے. 20 جنوری کو 12 بجے حلف اٹھایا جائے گا. آپ جو بھی سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ گپ شپ کے لیے تو اچھا ہے، لیکن امریکہ میں ادارے مضبوط ہیں. ہم جہاں سے آئے ہیں، آپ جہاں سے آئے ہیں، ہم اس تناظر میں دیکھیں گے تو واقعی عجیب سی چیز لگتی ہے، لیکن ایسا ہے بالکل، بھی. کیونکہ ہم جس دور میں وہاں اپنے ملک میں رہ رہے تھے تو لازم بات ہے اس طرح کے خدشات وہاں پہ نکلتے رہتے ہیں، لیکن امریکن تاریخ میں واقعی الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں اور جو ڈیٹ جو چیز ان کی ہوتی ہے وہ بالکل 100% اسی طرح ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ اور بائیڈن کا الیکشن ہے اور اس میں ہم ایک ڈفرنس دیکھ رہے ہیں بہت بڑا، کہ اگر ہم میڈیا میں جا کے ڈفرنس دیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جی بائیڈن تو جیت رہا ہے، لیکن کیونکہ لاسٹ ٹائم ہیلری کلنٹن کے ساتھ ایک ایسا اپسیٹ ہو چکا ہے جس پہ بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنی پورا تجزیہ دینے کے بعد، اینالس کرنے کے بعد، آخر میں ہر کسی کی یہی ہوتا ہے کہ اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے جی صدیقی صاحب، آپ کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا امریکہ میں، آپ نے کئی سائیکل دیکھ لی الیکشن کی. آپ یقین کیجئے جب براک اوباما لڑ رہے تھے الیکشن تو ایسا تھا موومنٹ اور ان کی کیمپین پہلی دفعہ کہ جی وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے تسخیر کر لی. بائیڈن کی شکل میں نظر آتا ہے آپ کو کوئی موومنٹ یا ینگسٹرز میں کوئی تحریک نظر آتی ہے؟ نہ ان میں کوئی تحریک نظر آتی ہے، نہ ان کی کیمپین میں تحریک نظر آتی ہے، سوائے ہاں وہ جو لیفٹ ونگ والے بائیں بازو والے ہیں جس میں کہ جناب وہ جارج سوروز بھی ہیں اور بلومبرگ بھی ہیں، وہ 60 سے 70 ملین ڈالر ان کی ایگو ہے یا پیشن ہے جو بھی ہے ٹرمپ کے خلاف، وہ دیے جا رہے ہیں، پیسہ جھونکے جا رہے ہیں، اور صنعت کے طور پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ پیسہ لیے جا رہے ہیں. لیکن اصل گراؤنڈ میں حقیقت جو ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ نے فرمایا. نہیں، لیکن اچھا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ٹرمپ کے ووٹرز ہیں
وہ سنسیئر ہیں, وہ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں, جبکہ ڈیموکریٹ جو ہے ان کے ووٹرز جو ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں, ووٹ ڈالنے کم نکلتے ہیں. جی نہیں، ٹرمپ کی جو کیمپین ہے، ان کی جو سائنٹیفک میسیجنگ ہے، وہ دو تین طرح کی ہے. ان کا وہ ایک یہ ہے کہ بھئی یہ لیفٹ ونگ کمیونزم اور سوشلزم جو ہے وہ آ رہا ہے امریکہ میں، اور ان کے یہ عجیب بندرنگے قسم کی جماعت ہے دوسری، پتہ نہیں کیا کیا خیالات، اور اس کے اوپر وائس پریزیڈنشل الیکشن کی شکل دکھانا ہی کافی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون لوگ ٹیک اوور کر لیں گے ملک کو اور وائٹ ہاؤس. تو ان کا جو بیس ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی تقریباً 2 ہفتے، اللہ خیر کرے کہ پتہ نہیں کون سے واقعات ہو جائیں کہ پھر کچھ کا کچھ ہو جائے، کہہ نہیں سکتے، لیکن ابھی بھی وقت ہے. ان کی بیس لائن مضبوط ہے، اور بیس لائن مضبوط ہے خوف کی وجہ سے. اچھا اچھا. الیکشن ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, ہم نے دیکھا پاکستانی کمیونٹی کہیں بہت متحرک نظر آئی. کانگریس مین سینیٹرز کی فنڈ ریزنگ بہت ہوتی تھی, لوگوں کے گھروں میں جانا, تصویر کھنچانا, فیس بک پہ لگانا, ایک عجیب قسم کا سما ہوتا تھا الیکشن کے درمیان میں. لوگ ایسا سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم 2000 ووٹ لے کر آ جائیں گے, ہم 1000 ووٹ لے کر آئیں گے. لیکن ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گہما گہمی نہیں ہے, کیونکہ لاسٹ 5 سال میں بھی ہم نے دیکھا جو پاکستانی ایون ڈیموکریٹ میں بھی تھے اور ریپبلکن پارٹی میں تھے, اور اپنے آپ کو بہت وہ سمجھ لیتے کہ جی ہم جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ ہیں یا لیفٹ ہینڈ ہیں یا پارٹ آف وائٹ ہاؤس ہیں, وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں, امریکن پالیٹکس میں, اسپیشلی واشنگٹن ڈی ایم وی ایریا کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے, اور اب وہ بات نظر نہیں آ رہی جو پہلے کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شو آف کہہ لیں یا واقعی سیریس کہہ لیں کہ نظر آتی تھی اس دفعہ کے الیکشن میں؟ تو دیکھیے صاحب، اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا. میں صرف پاکستانی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. پاکستانی امریکن یا ڈیموکریٹ سائڈ پہ یا ریپبلکن کچھ ایسے ہیں جو پارٹی کے ساتھ رہے سالوں کے ساتھ، چاہے وہ فنڈ ریزنگ کرتے رہے ہوں یا پولیٹیکل ایکٹیویزم میں ہوں، وہ آج بھی دونوں سائڈ پہ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور جینیون اور اوتھینٹک لوگ ہیں، اور ان کا بڑا انویسٹمنٹ ہے. ایک مثال پاکستانی امریکن کی رشید چودھری صاحب، بالکل سالوں سے 35 سال سے اوپر ہیں ایک پارٹی کے ساتھ، ہیں صحیح یا غلط، ایک انویسٹمنٹ ہے. میں ایک مثال دی، ان جیسے اور 20 بہت لوگ ہوں سارے گے. لوگ ہیں بالکل. اچھا، اسی طرح ریپبلکن سائڈ پہ بھی ہیں جو لو پروفائل رکھتے. آپ نے جو ذکر کیا، میں سمجھ رہا ہوں اس اینگل کو، وہ میں ناموں میں نہیں جاؤں گا. کچھ لوگوں نے یہ جمپ شپ ہوتے ہیں، یہ اپنے کاروباری مفادات کے لیے یا وہ تصویریں دکھا کے پیچھے اپنے گاؤں گوٹھوں کے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بو ٹائی وغیرہ لگا کے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. ان کا کیمپین سے ضرور تعلق ہوتا ہے، کیمپین کی ضرورت کے مطابق، لیکن وہ لوگ نہ تو کبھی ایڈمنسٹریشن کا پارٹ رہے ہیں پچھلے 4 سال ہونے کو آگے. جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، وہ کسی بھی پبلک پالیسی ایشو میں ان کے ساتھ مطلب انگیج نہیں ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور نہ ان کا کوئی رول ہے سرکاری طور پہ. آپ ویریفائی کر لیجئے، نہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی سے ہے، نہ سینٹ میں، نہ کوئی ہاؤس میں، نہ وائٹ ہاؤس کے. یہ میرا جواب ہوگا. یہ تصویروں کی حد تک ہے. وہ معاف کیجیے گا آپ کی اگر وہ نہ ہو، مطلب اس میں فیلنگز ہرٹ نہ ہو، کہ کچھ لوگوں کو 200 دے دیے، 400 دے دیے، پاکستان کے چینل پہ ٹکر چلوا دیے، اس کے کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ ہر چیز کے دام ہوتے ہیں. تو اب ہمارے ٹکر بھی بک رہے ہوتے ہیں, اب ہماری رپورٹنگ بھی بکری ہوتی ہے, اب ہماری تو جو صحیح جرنلسٹ کام کرنے والے ہیں وہ بھی اسی رینج میں آ جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھیے نا، طریقے سے آپ کی، پکڑتے ہیں. سوری ٹو انٹرپ، آپ کے جو صحافی حضرات، خاص کر آپ نے ڈی ایم وی کا ذکر کیا، واشنگٹن میں بیچارہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، کوئی آئی ٹی کا کام کرتا ہے، کوئی اوبر چلاتا ہے. اب وہ صحافی تو نہ ہوئے نا، وہ تو صحافی ایک اپنی پورا کرنے کے لیے اور مقام معاشرے میں کہ جی میں فلاں بیورو کا لوگو لے کے گھوم رہا ہوں، فلاں ٹی وی کا، اچھا لگتا ہے، مطلب یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ لوگ کوئی صحافی تھوڑی ہے. وہ ایکچولی وہ پھر انٹرنیٹ کے صحافی ہو جاتے ہیں نا, پھر تو لازم بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اتنے فالوورز ہیں, ہم تو ہیں, لیکن ان کو روک بھی نہیں سکتے. صحافت کے حوالے سے بات کروں کہ جیسے ہمارے چینل میں مجھے کچھ آفرز ہوئیں کہ جی آپ نے ہمیں رپورٹنگ کر کے دینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اس کا اینڈ آف دا ڈے, جب اینڈ آف دا کنورسیشن جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ مجھے کتنا پے کریں گے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہم تو پے نہیں کر سکتے آپ کو,
آپ والنٹیئر ہمارے ساتھ کریں، تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا جی اگر آپ نے واقعی صحافت کروانی ہے تو اس کے تو پیسے ہوتے ہیں، ورنہ میرا جہاں ڈومین ہے میں اسی صحیح ہوں، لیکن میں آپ کے مطلب کی صحافت پر نہیں کر سکتا. لازمی بات ہے کہ جب آپ اپنے مطلب کی بغیر پیسے کی صحافت کریں گے تو صرف وہ لوگ کریں جن کو شوشا چاہیے، ہاتھ میں لوگو چاہیے، اور وہ آپ کو مل جائیں گے. اور آپ نے دیکھیں کہ ڈی ایم وی میں کے علاوہ بھی جہاں جہاں لوگ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں، مشکل سے چند لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے صحافت کرتے ہوئے آئے ہیں اور یہاں کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹر بن گئے، تو ان کی صحافت کو بھی زنگ لگ گیا ہے، وہ اب کہیں نظر نہیں آتے. تو پاکستان کی ایمبیسی لسٹ جی بھی میں سوری قطع کلامی ہو رہی ہے صدیقی صاحب، وہ واپس آئیں اس ٹاپک کے اوپر. ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی جو جرنلزم ہوتی ہے اور اس طرح کی جو صحافت ہوتی ہے اور اس طرح کی جو لیڈرانہ قائدانہ موومنٹس ہوتی ہیں، اس سے اصل پرپز کاز پاکستان کانسیپٹ سب کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے. اس نقطے سے آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک جعلی قسم کا امیج کریٹ کیا ہے ٹرمپ کے گرد یا بائیڈن کے گرد اور وہ جینوئن نہیں ہے، تو کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان یو ایس ریلیشنز کو نقصان ہوگا. اس میں صحافت کی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہوئی، اس میں جو جینوئن لیڈرز ہیں ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو یہ سب کا کلیکٹیو نقصان ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے جو بنارسی ٹھگ ہوتے ہیں ان کا آپ گوگل میں جائیے، سب مل جائے گا ریکارڈ کے بھئی ان کے پر کیا کیا الزامات ہیں، کرمنل فائن ہو چکے ہیں. ان سے کمیونٹی کو محتاط رہنے کی، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہم واپس ٹاپک کی طرف چلیں. یہ تو ہم کیونکہ پاکستان جب ہم 2020 الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں پاکستانی صحافت بھی آئے گی، اور ہم نے دیکھا کہ ہر دفعہ جو الیکشن میں پاکستان سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ویزے لے کے، ان کو کون سپورٹ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، ادارہ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، امبیسی کرتی تھی نہیں کرتی تھی، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن آتے تھے. لیکن اس دفعہ کوئی نہیں آ رہا. اور پاکستان کا ایک جو یو ایس پاکستان ریلیشن ہے، جو میرا اگلا سوال ہے کرنی صاحب سے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ٹرمپ آئے، پاکستان اور امریکن ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت اچھی رہی ہے جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ فوجی قیادت رہے تو ایک آدمی سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا تھا، اور اپنا فیصلہ تھوپنا بھی آسان لگتا تھا ان کو کہ جی آپ نے یہ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. لیکن جب تک جمہوریت رہی ہے پاکستان میں، اس وقت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یو ایس پاکستان ریلیشن، کولڈ وار ایک طرح سے رہتی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں جو نیا پریزیڈنٹ آئیں گے تو اس کے پاکستان کے ریلیشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان بھی اس وقت کسی قسم کا کوئی ایسا حرکت نہیں کر رہا جس سے امریکہ ناخوش ہو. آپ نے دیکھا ٹک ٹاک پہ بین لگا، آپ نے دیکھا سی پیک کا تھوڑا سا وہ اس پہ خبریں آنا بند ہوئیں. کیا کہیں گے؟ کسی ملک کی، ادارے کی اور کسی انسان کی جو ویلیو اور عزت ہوتی ہے نا، وہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی میں ہوتی ہے. اگر ملک میں پیچھے پاکستان میں انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی ہے تو آپ امریکہ کیا ہر ملک کے لیے ایک ایسٹ ہوں گے. لیکن جب آپ کو اپنے گھر کا ہی نہیں پتا کہ صبح کیسے ہوتی ہے اور شام کیسے ہوتی ہے، تو پھر کوئی عزت نہ معاشرے میں رہتی ہے، یا نہ کہتے ہیں نا کمیونٹی آف دا ورلڈ کنٹریز، تو اس میں بھی نہیں رہتی. تو ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کے حالات جتنی جلدی اسٹیبل ہو جائیں اچھا رہے گا. اب جب آپ کے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس ادارے سے بات کرنی ہے، کس انڈیویجل سے، تو ایک کیوس اور کنفیوژن کا عالم رہتا ہے. میرے خیال میں یہ جواب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹرمپ کے آنے سے فائدہ ہوگا، بائیڈن کے آنے سے فائدہ ہوگا، یا پاکستان پہلے اپنی جمہوری جو ہے اسٹرانگ کرے اس سے فائدہ ہوگا؟ پہلے تو پاکستان اپنے آپ کو مضبوط کریں ہر لحاظ سے. پاکستان اور پاکستانی، اسی میں سب کا فائدہ ہے، عزت اسی میں ہے. بالکل. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا کرنی صاحب. آپ نے بہت اچھے مطلب ایک سافٹ انداز میں سارے سوالوں کے جوابات دیے. میں چاہوں گا کہ آخر میں کلوزنگ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس وقت ٹرمپ کا اگر ہم دیکھیں کہ ٹرمپ نے کسی بھی کوئی نیا محاذ نہیں کھولا، یہ بات ان کی فیور میں جائیں گی.
یا ہم نے دیکھا کہ جی وہ افغانستان سے بھی فوجوں کو واپس بلانے میں تھوڑی بہت کامیاب ہوئے اور ان کی کوشش ہے کہ ساری فوجیں واپس آئیں، یا پھر ہم نے کچھ لڑائیاں اس طرح کی دیکھیں جس میں ڈائریکٹ شاید انوالومنٹ نہیں رہی یو ایس آرمی کی، جبکہ اگر ہم دیکھیں ٹرمپ اس کے اوباما کے دور میں تو کافی ملکوں سے لڑائیاں جاری رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس الیکشن میں، اور جو وال ہے آپ کی میکسیکو کے جو بارڈر کی جو وال ہے اس پہ بھی جو کام کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ان کے فیور میں جائیں گی الیکشن کے دوران، کہ جو چیزیں انہوں نے کہیں مسلم بینڈ لگایا تو اس کو بھی جو ہے عدالتوں نے بھی مان لیا، اور پھر اس کے بعد کووڈ 19 میں جس قسم کے ان کے بیانات آئے، جس طریقے سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے، لوگوں کو فائر کیا گیا اور پھر نئے لوگوں کو رکھا، یہ ساری چیزیں ان کے فائدے اور نقصان میں ہوں گی اس الیکشن میں، یا بس ایک ہی مقصد ہوگا ڈیموکریٹ کا اور ریپبلکن کا کہ بس ووٹ جو ہے نا ٹرمپ کو دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ آپ کا سوال بڑا لوڈڈ تھا صدیقی صاحب، مجھے بس 2 منٹ دیجیے گا پلیز۔ جی جی بالکل۔ اچھا اچھا، ایک ایسپیکٹ ہو گیا، پچھلے ہفتے ہم کچھ راؤنڈ ٹیبل پہ تھے مسلم امریکنز کی ایکٹیویزم کے ساتھ کہ بھئی یہ پریزیڈنشل سائیکل کے لیے 10 اسٹیٹ کے نمائندے تھے، اس میں کچھ فلسطینی بھی تھے، پیلسٹینین امریکن پیلسٹینین۔ تو میرا آرگومنٹ یہی تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے انیشیٹ کیا مڈل ایسٹ کا اکارڈ، اس کا نام رکھا ہے ابراہم اکارڈ فار پیس اینڈ پراسپیرٹی، تو میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اس میں کون سا ایسا راکٹ سائنس ہے، کون سی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے پچھلے کئی دہائیوں سے پتھر مار کے اور بلٹس مار کے اور بیلٹس مار کے کچھ نکلا تو نہیں نا؟ تو اگر وہ ایک آدمی یہ ڈاکٹرن دے رہا ہے کہ بھئی پیس اینڈ پراسپیرٹی کے ساتھ اکنامک گروتھ اٹیچ ہے، تو اس میں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا اب آپ آ جائیے مقامی طور پہ۔ اب ہم نے پچھلے 2 دن سے، میں آپ کو بھیج دوں گا، ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے ایک افرو امریکن کی جو سیاہ فام ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی باتوں کا جواب ہے اس میں ویڈیو میں، کاش کہ پہلے ہی مجھے پتا ہوتا میں دکھا دیتا تو آپ اپنے آڈینس کو دکھاتے۔ اچھا، اس نے یہ کہا کہ پچھلے 4 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو امریکہ کے خلاف ہے، یا پیپل آف کلر یعنی کہ بلیک براؤن اور گرین جو بھی ہیں ان کے خلاف کوئی کام ہوا ہو جو امریکن انٹرسٹ میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایز ورسز 47 سال سے ایک آدمی یو ایس سینٹ میں کام کر رہا ہے بائیڈن، اس نے کیا کیا ہے ہمارے لوگوں کے لیے، یعنی کہ بلیکس کے لیے؟ تو کمپیریزن کریں کہ ایک آدمی جاب گروتھ کی بات کر رہا ہے، اب ان امپلائمنٹ دیکھ لیجئے، بیسائڈز کووڈ ان امپلائمنٹ دیکھ لیجئے، بیل آؤٹس دیکھ لیجئے، تو اس آدمی نے کون سی چیز غلط کی ہے سوائے اس کے کہ اس کو فیک میڈیا، اس کو جو لیفٹ ونگ والے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بار بار ہر چیز اس کی بری لگتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے بھائی، آپ بھی امریکہ میں، آپ بھی امریکہ نے، ہم بھی، جو اس ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں فلسطین کا کیا ہوگا، کشمیر کا کیا ہوگا، اور پاکستان میں بنڈی بہاؤدین کا کیا ہوگا، تو آپ کو ٹرمپ سے نفرت ہو جائے گی۔ بالکل۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ ہماری سوچ ہے، جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم آزاد کرانے جو ہے مختلف ممالک کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم خود نہیں سوچتے کہ ہمارے دوسرے شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دوسرے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس پہ بات کرنے کے تیار نہیں ہوتے، ہم ناردرن ایریاز کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم بلوچستان کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کراچی کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کراچی دنیا کا 7واں بڑا شہر جو کہ اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم کشمیر کو آزاد کرانے یا فلسطین کو آزاد کرانے یا یمن کو کے اوپر گولہ باری پہ بحث کر سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل کرنی صاحب نے صحیح کہا کہ امریکن لوگ جو ہیں، اگر آپ امریکن بن کے سوچیں اور باقی چیزوں کو بھول جائیں تو شاید آپ کو سب کچھ اچھا لگنے لگے، کیونکہ جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اگر صرف امریکہ کے بارے میں سوچے تو امریکہ جو ہے وہ ان کو آج سب کچھ دے رہا ہے، اور اگر بائیڈن بھی آ جائیں گے تو وہ بھی امریکہ کے بارے میں سوچیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ذرا زیادہ ایکٹیو ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں کہ دوسرے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہی اوباما کے درمیان میں ہوا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا، لوگ کہتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار یہ بتائیں آپ نے سب سے زیادہ بمباریاں کب ہوئیں؟
ओबामा के दरमियान में हुई, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं ट्रम्प के फेवर में हूँ, मैं किसी की भी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन बात निकलती है तो दोनों तरफ ही निकलती है। ट्रम्प ने भी बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ किया है जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। मैं चाहता हूँ क्लोजिंग रिमार्क्स शाह साहब कुछ बात करना चाहें, उसके बाद हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। बस क्योंकि आपका हवाला ज्यादातर और सुनने वाले देखने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, इंडिया के भी लोग देखते हैं, तो मेरा भाई यही है कि जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क क्या आपका मुल्क अमेरिका है, हम अमेरिकन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इवेल्युएट कीजिए दोनों कैंडिडेट्स के प्लेटफॉर्म्स को, यानी कि जो उनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो उनका प्लेटफॉर्म से मतलब है, जो उनका एजेंडा है, उसको इवेल्युएट कीजिए अमेरिका की फेवर में, और जो बेस्ट हो उनको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए, एक्टिवेट एंगेज हो, अपने आप को एक्टिव करें। यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल नाज़रीन, आखिरी बात करूंगा आज के हवाले से। आज 13 अक्टूबर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है। जी आज आखिरी है, बिल्कुल है। तो आप लोग प्लीज प्लीज वोट रजिस्टर कराएं, बहुत आसान है, सिंपल। आप कंप्यूटर ऑन करें, उसमें आप उनकी साइट पे जाएं, वोटर रजिस्टर आप करें, आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे वोट रजिस्टर करने में। तो जाएं, वोट रजिस्टर करें आज आप, और उसके बाद 3 नवंबर को वोट ज़रूर दें। लेकिन उसके बाद आपको ऑप्शन होगा, जब आप वोट रजिस्टर करा रहे हो, कि आपको मेल में घर भी आ सकता है, आप उसको फिल करके मेल में वापस दे दें। ये भी आपके पास ऑप्शन बचेगा। 30 अक्टूबर तक आप मेल में अपना जो हक राय दही है, टिपिकल उर्दू में बात कर रहा हूँ तो वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूर कीजिए। इससे एक तो ये पता चलेगा कि पाकिस्तानी हो या साउथ एशियन हो, वोट कितना देते हैं। आप ये मत समझेंगे इनको पता नहीं चलता, इनको बिल्कुल पता चलता है कि कितने लोगों ने वोट दिया। ये नहीं पता चलता कि आपने किसको दिया है, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाता है कि आपने वोट दिया है या नहीं दिया है। तो काइंडली अपने आप को साबित करें कि जी हम वोटर हैं, हम अमेरिका का हिस्सा हैं, हम अमेरिकन पॉलिसीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसी के साथ शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो नाज़रीन, इलेक्शन 2020 कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.